बशरी हाजात की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहा अस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह क़ाल समिअतु फातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ुका बिल्लाहि या अबता मिन अज़्ज़फ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल-क़िस्सा'ल यमानी फ़अतीनी बिही फ़अतैतुहु बिल-क़िस्सा'ल यमानी फ़अतैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला सअतन वइज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल क़िस्सा फ़अक़बल अल-हसन नहवल क़िस्सा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दो या रसूलल्लाह अअतज़नु ली अन अदख़ुल मअका तहतल क़िस्सा फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहू तहतल क़िस्सा फ़मा कानत इल्ला सअतन वइज़ा हुवा बिवलदिल हुसैन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक वहाका तहतल क़िस्सा फ़दना अल-हुसैन नहवल क़िस्सा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन अख़्तरहुल्लाह अअतज़नु ली अन अकून मअकुमा तहतल क़िस्सा फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल क़िस्सा फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलद या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु हिब्ब इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम मा हुवा मअ वलदैका तहतल क़िस्सा फ़अक़बल अली नहवल क़िस्सा क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अअतज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल क़िस्सा क़ाल लहु अलैका अस्सलाम या अख़ी या वसीई व ख़लीफ़ती वस्साइब लिमाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलियुन तहतल क़िस्सा सुम्मा अतैतु नहवल क़िस्सा वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबता या रसूलल्लाह
أتأذن لي أن أكون معكم تحت القسام؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت القسام. فلما اكتملنا جميعا تحت القسام أخذ برسول الله بطرفي القسام وأميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، اللهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القسام. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القسام؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسول، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القسام فقال ليبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت القسام من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وحد بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله يفوزنا وفاز شيتنا ورب القوب. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه ماموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا ولا فزنا وسعدنا وقد ذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب القوم. صلوات محمد وآل محمد.
اپنی اپنی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اپنی فکروں کو بیدار کرنے کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین ورحمۃ اللہ علی ابابہم وصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی موقع خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صلوات بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، حضرات مظلوم کربلا، جب تک ذاکر صاحب نہیں آ جاتے، اور ذرا پہلی مجلس ہے اور آغاز ہے، تعلیمات محمد وآل محمد، ذکر قرآن، ذکر محمد وآل محمد، جو کائنات میں بہت بڑا ذکر ہے، جس ذکر کے طفیل ہم زندہ ہیں، قائم ہیں، جس ذکر کے نتیجے میں برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، وہ ذکر اذان سے شروع ہوتا ہے، نماز سے شروع ہوتا ہے، شکلیں اپنی اپنی ہیں، ترتیب اپنی اپنی ہے، انداز اپنا اپنا ہے، اپنے اپنا ثواب ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے، لیکن بالآخر ان تمام تر عبادات کو جمع کر دیا جائے تو یہ کلی عبادت شمار ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے فقط اور فقط عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ آج کے دور سے پہلے 10-15 سال پہلے کوئی سوال کر سکتا تھا کہ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس عبادت کی منزلت کیا ہے، اس عبادت کو عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ تو جہاں علم کم تھا، فکر کم تھی، جدیدیت کم تھی، تو وہاں لوگ سمجھ بیٹھے، دیہاتوں کے لوگ سمجھ لیں یہاں علم کی رسائی نہیں ہے، وہ کہہ سکتے تھے کہ عبادت فقط نماز کا نام ہے، عبادت فقط روزے کا نام ہے، عبادت فقط حج کرنے کا نام ہے، بالفرض عبادت فروعات دین میں وہ شمال کر لیں، یہ عبادت۔ دوسرے جو عمل ہیں، جو تھوڑے عمل ہیں، اس کو وہ عبادت شمار نہیں کرتے تھے۔ آج کیونکہ زمانہ روشن اور عیاں تر ہو چکا ہے، علم پھیل چکا ہے، جدیدیت آ چکی ہے، اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور عالمی دنیا کی اشکاریت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کون سی عبادت ہے۔
ذات پروردگار جو رحمان اور رحیم ہے، جو کریم ہے، جو مہربان ہے، جو کسی لمحہ یہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق میں سے کوئی پستی میں رہ جائے، کوئی گمراہی میں رہ جائے، کوئی جہالت میں رہ جائے، کوئی پست رہ جائے، اور جس تک رسائی نہ ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرا رحمت و کرم، میری فیض عظیم اس سے ملتا رہے، میرے فیوز و برکات اس کے شامل حال رہیں۔ اور اس کے لیے پھر اس نے کہہ دیا ہے کہ نہ نماز سے ہٹ کر بھی آپ کی زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں اگر آپ اس کو اللہ، فرمان مصطفیٰ، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ، فرمان آل محمد مصطفیٰ کے اگر ان مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہاری عبادت شمار ہوگی۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا اور اپنے ہی اپنے دل میں تسبیح پروردگار، تسبیح جناب محمد و آل محمد کے اسماء گرامی کا ورد کرنا، یا وہ مولانا صاحب بہترین ہمیں ایک اچھا قلیہ اور نسخہ دے کر گئے، وہ درود جو آپ تسبیح بزرگ بھی لے کر ہاتھوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنی عظیم عبادت قرار دی اور کتنی عظیم عبادت ہے جس کا مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی آمد اور سیر و خفیت کے لیے بلند تر صلوات۔ صلوات بر محمد والے۔ ماشاءاللہ سید، السلام علیکم۔ آسن بس پھر میرا میزبان کا تو یہی ہوتا ہے کہ بس وہ بڑے میں مکمل کر لوں بات چند جملوں میں جلدی جلدی، تاکہ آغا صاحب سے ہم زیادہ سے زیادہ، کیونکہ پڑھنے والے ہمارے علماء دور سے آتے ہیں، ان سے زیادہ ہم استفادہ کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ اتنی عظیم عبادت ہے، آپ کا بیٹھنا، تسبیح پروردگار، تسبیح محمد و آل محمد، تعلیمات محمد و آل محمد، اور یہ ذکر، جس ذکر کو عظیم ذکر قرار دیا، جس کو ہم مجلس عزا کی شکل قرار دیتے ہیں، مجلس عزا کہتے ہیں۔ اب مجلس عزا عام سادہ لوگ عوام کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب ہم وہ قریب ہوتے ہیں پتہ ان کو چلتا ہے یہ مجلس عزا مجلس قرآن ہے، یہ مجلس عزا مجلس ذکر محمد و آل محمد ہے۔ یہ انسان کی فکروں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، گناہوں کی تلافی کے لیے، اپنے آپ کو صالح اور نیک بنانے کے لیے، ذات پروردگار کی کرم نوازی سے، محمد و آل محمد ان ہستیوں کی برکت و کرم سے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایسا عظیم فارمولہ قرار دیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے گناہوں کی تلافی بھی چاہتا ہے، اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب و کامران اس دنیا میں بھی، یقیناً آخرت میں بھی، جب وہ یہاں محمد و آل محمد کی تعلیمات کے عین مطابق مجالس عزا سے استفادہ کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یقیناً پھر وہ آخرت میں اس نے سن رکھا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو ظاہر ہے اس دنیا میں بھی وہ ہستیاں کام آتی ہیں، مددگار ہیں، مشکل کشا ہیں، اور آخرت میں بھی وہ ضرور کام آئیں گی، ان کی شفاعت کریں گے۔ اور اسی انسانیت کو بچانے کے لیے، اسی انسانیت کی بقا کے لیے، اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے میرے مولا سید الشہداء نے نہ فقط اپنے عزیزوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے جانثاروں کی قربانیاں دی ہیں، بلکہ اپنے پیاری بہنوں کی چادریں بھی لٹا دی ہیں، اپنی دل کا سکون جناب سکینہ کی قربانی بھی دی ہے۔ اور سکینہ اپنے مولا حسین کو، سید الشہداء کو اتنی پیاری تھی کہ کہتے تھے کہ میرے دل کا سکون ہے، لیکن وہی سکینہ ہے جو شام کے دربار میں مسلسل رو رو کر، پکار کر اپنے بابا کو پکارتی تھی، میرے بابا آپ کدھر چلے گئے ہو؟ دیکھو میرا بابا آپ کے جانے کے بعد میرا چہرہ زخمی ہے، میرے کان زخمی ہیں، ظالموں نے مجھے تماچے مارے ہیں۔ اتنا گرے اور بکا کرتی تھی کہ زندہ
میدان شام میں ملعون کو پتہ چلتا ہے، وہ اپنے اہلکار بھیجتا ہے، جا کر دیکھو یہ رونے والا کون ہے۔ جب اسے بتایا گیا امام حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے بابا کے بغیر نہیں رہتی تھی، آج وہ گریہ زاری میں مبتلا ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ یہ سر حسین لے جاؤ۔ جب سر حسین لایا گیا، اوپر رومال رکھا ہوا تھا، جب ہٹایا بی بی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، اتنے عظیم درد مندانہ بین کی ہے۔ بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا آپ کو کس نے شہید کیا؟ اعلیٰ لعنت اللہ کو بظالم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جب دین محمد ہوا امداد کا طالب، تقدیر کو زہرا کا بھرا گھر نظر آیا۔ یہ تھے جناب وزیر حسین کاظمی صاحب، جو کہ بہترین انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ اگلے مقرر کو دعوت خطاب دینے سے پہلے آپ تمام احباب کی سماعتوں کا طلبگار ہوں۔ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، بے نام تھی کربلا معلیٰ بنا دیا۔ سوچو کہ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین، جب گرا خاک پہ تو خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ ملتمس ہوں نہایت واجب الاحترام شمس الواعظین سرمایہ ملت جعفریہ، بزم علماء کا ایک معتبر نام، جناب علی حسن عسکری صاحب سے تشریف فرمائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔